बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। 9 फरवरी है, पीर का दिन है 2026 और आज एक ख़बर आई है अफ़गान साइड से। ख़बर यह है कि अफ़गानिस्तान ने उन अद्वियात पे पाबंदी लगा दी है जो अफ़गानिस्तान में आती थी पाकिस्तान से। तमाम कस्टम पॉइंट्स जो हैं, कस्टम क्लियरेंस नहीं दी जाएगी, ये बताया गया है। अफ़गान साइड से इस मामले पे बात करनी है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में ब्लैकमेलिंग का उनसर जो है वो नुमायाँ नज़र आ रहा है। ये क्या मामला है, इस पर भी और बहुत सारे मामलात, ख़ुसूसन जो पाकिस्तान के साथ अफ़गान तालिबान के मामलात हैं, इन मामलात के हवाले से अफ़गान तालिबान की सफ़ों में इख्तिलाफ़ राय पाया जाता है। यानी मुख्तलिफ़ जो सोच के हामिल अफ़गान रहनुमा हैं, ये कुछ लोग समझते हैं कि अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात रखने चाहिए। कुछ कहते हैं कि जी पाकिस्तान को इसी तरह छोड़ देना चाहिए। ताजरों की चीखें, जो अफ़गान ताजर हैं, जो पाकिस्तानी ताजर हैं, ज़ाहिर है कि 11-12 अक्टूबर के बाद जो सूरत हाल हम देखते हैं तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं कशीदा हैं। बीच में हमने दोहा में, इस्तांबुल में, रियाज़ में मुज़ाकरात देखे, उसमें भी बड़ी सख्त शराइत हमने देखी। तिजारत बंद है दोनों मुल्कों की। पाक अफ़गान ट्रांज़िट, जो अफ़गान ट्रांज़िट ट्रेड है उसको पाकिस्तान ने मुअत्तल कर रखा है। तिजारत भी बंद है, लोगों की आमद रफ्त भी बंद है। बीच में मौलाना फ़ज़ल रहमान का एक बयान जो है वो गर्दिश कर रहा है कि अफ़गानिस्तान से एक अनार नहीं आ सकता, लेकिन वहाँ से दहशतगर्द आ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे मामलात हैं। आज की वीडियो में इन सारे हवालों से इस तनाजुर में बात करेंगे कि जो एक बड़ी ख़बर आई है, एक बड़ी पाबंदी लगाई है अफ़गान तालिबान ने। इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान की वज़ारत ख़ज़ाना के तर्जुमान अब्दुल क़य्यूम नसीर का एक ऑडियो जो है, ये अफ़गान मीडिया आउटलेट्स में, पाकिस्तानी कुछ जो डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पर ये ऑडियो चल रहा है। और इस ऑडियो के मुताबिक आज से फौरी तौर पर 9 फरवरी से मुल्क के तमाम कस्टम पॉइंट्स पर पाकिस्तान से अद्वियात की दरामद पर पाबंदी नाफिज कर दी जाएगी। आप ये समझ लिए कि ये पाबंदी उन्होंने लगा दी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि स्मगलिंग की सख्ती से रोकथाम की जाएगी और ख़िलाफ़ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ारत ने ताजरों पर ज़ोर देते हुए कहा कि वो मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करें और उन्हें ज़रूरी सहूलियात फ़राहम करने का वादा भी किया है, यानी उनको आसानियाँ दी जाएंगी। अब मुतबादिल रास्ते जो अफ़गान ताजरों ने तलाश किए हैं, ढूंढे हैं इस सारे अरसे में, उनको भी पता है, अफ़गान क़यादत को भी पता है, अफ़गान तालिबान को भी मालूम है कि अगर कोई कम ख़र्च, कम वक्त वाला कोई रास्ता है जो अफ़गान ताजरों को सूट करता है, जो अफ़गानिस्तान को सूट करता है, वो पाकिस्तान का रास्ता है। अब ज़ाहिर कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हमले होते रहे, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, वो हमले रुके नहीं हैं। तो पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है और बार बार हर बड़े वाक़ये के बाद हम ये सुनते हैं, जैसे इस्लामाबाद में इमाम बारगाह में जो ख़ुदकुश हमला हुआ, उसके बाद हमने तवातुर के साथ ये सुना कि इसकी मनसूबाबंदी भी अफ़गानिस्तान में हुई। बलूचिस्तान में जो 31 जनवरी को एक ही दिन में हमले हुए थे, उसके हवाले से भी हमने फिर सुना कि जी अफ़गान सरज़मीन का इसमें इस्तेमाल या BLA की जो क़यादत है ये अफ़गानिस्तान में मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई हमला होता है तो फिर सुनने को मिलता है कि जी फ़लाँ बड़े हमलों में अफ़गान नेशनल्स पाए गए हैं और उसके बाकायदा सबूत और शवाहिद जो हैं ये सामने आ जाते हैं, ये फ़राहम भी किए गए हैं, किए जाते रहे हैं अफ़गान तालिबान की क़यादत को। और फिर ये कि पाकिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप्स और उनके जो लीडर्स हैं ये मौजूद हैं अफ़गानिस्तान में और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन का ये इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे मामलात में हम देखते हैं कि कशीदगी है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। अब ये जो सूरत हाल हम देखते हैं तो फिर ज़ाहिर है कि एक अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है। पहले कहा गया कि जी हर किस्म की तिजारत की बंदिश की बात की गई थी। वो जो गनी बिरादर साहब हैं उनकी तरफ से, और ये कहा गया था कि 3 महीने के अंदर अंदर आप अपने तमाम मामलात पाकिस्तान के साथ समेट लें। ये उन्होंने अफ़गान ताजरों को कहा था, जितने भी इंपोर्टर्स हैं, जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, उनको ये कहा था। अब शायद वो वक्त आ चुका है कि जी अफ़गानिस्तान की तरफ से ये जो कहा गया था इस पर अब अमल दरामद किया जाए। अब ये कहा जाता है कि जी सरहद को भी पाकिस्तान ने बंद किया है
تجارت کو بھی پاکستان نے بند کیا ہے، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو بھی پاکستان نے معطل کیا ہے۔ تو پھر بجائے اس کے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو بین الاقوامی قوانین کے مطابق افغانستان کا حق ہے، کیونکہ وہ لینڈ لاک کنٹری ہے اور اس کی کوئی جو سرحد ہے وہ سمندر کے ساتھ نہیں لگتی، تو قریب ترین جو سمندر یا جو بندرگاہ ہے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی ہے۔ تو بین الاقوامی قوانین یہ کہتے ہیں کہ یہ افغانستان جیسے ملک کا حق ہے کہ وہ پورٹ قاسم پاکستان کی جو بندرگاہ ہے قریب ترین وہ استعمال کرے۔ پاکستان نے جب افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو معطل کیا تو پھر احتجاج نہیں ہوا، کوئی اس پہ بات نہیں ہوئی۔ افغان طالبان کی طرف سے کہا گیا کہ جی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں افغانستان کی طرف سے پاکستان کے ساتھ تجارت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پاکستانی میڈیسن کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب ساری عمر یہی افغانستان میں پاکستانی میڈیسن جو ہے وہ جاتی رہی ہیں، یہ اثر بھی کرتی رہی ہیں۔ پھر کہا گیا کہ جی پاکستانی میڈیسن میں اثر نہیں ہے، یہ جعلی ادویات ہیں۔ اب جعلی ادویات تو ظاہر ہے کہ ایک حقیقت ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ جتنے بھی افغان آتے ہیں علاج کے لیے آتے رہے ہیں، اس سے پہلے جب آتے رہے ہیں تو پشاور میں حیات آباد جو پوش علاقہ ہے پشاور کا، یہاں پہ بڑے بڑے نجی ہسپتال قائم ہیں، اور حیات آباد جیسے علاقے میں اس لیے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ حیات آباد سے آگے پھر ضلع خیبر، اور ضلع خیبر آپ کو پتہ ہے کہ اس کی باؤنڈریز لگتی ہیں، سرحدیں لگتی ہیں افغانستان کے ساتھ۔ قریب ترین جو علاقہ پڑتا ہے جب افغانستان سے کوئی آتا ہے تو وہ قبائلی ضلع خیبر کے بعد پشاور ہے، اور پشاور کا حیات آباد جو علاقہ ہے یہاں پہ یہ ایک طویل عرصے سے کئی دہائیوں سے علاج کرتے رہے ہیں۔ آج بھی جو پاکستان میں لاکھوں افغان مہاجرین ہیں، یہ زیادہ تر علاج انہی پرائیویٹ ہاسپٹلز میں کرانے کے لیے آتے ہیں، اور یہ پرائیویٹ ہاسپٹلز جو ہیں انہی افغان مہاجرین کی وجہ سے، انہی افغانوں کی وجہ سے انہوں نے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کی ہے، اور بہت بڑی بڑی بلڈنگز انہوں نے کھڑی کی ہیں، اور ان کا جو کاروبار ہے وہ آج بھی افغان مہاجرین کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اچھا، یہ ظاہر ہے کہ اگر ساری عمر یہ دوائیاں اثر کرتی رہی ہیں اور اب جا کے ان دوائیوں میں اثر نہیں رہا، تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر تو پڑے گا، کیونکہ توقع بھی بار بار کی جاتی رہی ہے، اس امید کا اظہار بھی کیا جاتا رہا ہے کہ جناب یہ جو سرحد کی بندش ہے یہ ساری عمر کے لیے تو نہیں ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد کبھی نہ کبھی تو کھل جائے گی، تجارت کبھی نہ کبھی تو بحال ہو جائے گی، کہیں نہ کہیں تو وہ موڑ آئے گا کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بحال ہو جائیں گے۔ وہاں سے کچھ جو خوشگوار بیانات آئے، پاکستان کی طرف سے خیر مقدم کیا گیا، یہاں سے افغانستان کے حق میں، افغان طالبان کے حق میں بھی آوازیں اٹھتی رہی ہیں، جیسے جو ہمارے مذہبی سیاسی رہنما ہیں ان کی جانب سے جو بیانات سامنے آتے ہیں، اور افغانستان کے ساتھ ساتھ پاکستانی تاجر بھی، اور جو تاجروں کی بڑی بڑی جو تنظیمیں ہیں، جو چیمبرز ہیں، جو فیڈریشنز ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ مطالبات سامنے آ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی تجارت کو بحال ہونا چاہیے۔ جو سیاسی معاملات ہیں، جو سیکیورٹی معاملات ہیں، ان کو ایک سائڈ پہ رکھنا چاہیے، لیکن سرحد کو کھولنا چاہیے، اور سرحد پہ جو ایک بارڈر مینجمنٹ کا نظام ہے اس کو ٹائٹ رکھنا چاہیے، تاکہ دہشت گردوں کی آمد و رفت نہ ہو، دہشت گردی جو ہے وہ امپورٹ نہ ہو سکے افغانستان سے، لیکن تجارت ہونی چاہیے، اور سمگلنگ کی روک تھام کے لیے بھی مؤثر اقدامات ہونے چاہیے۔ یہ تاجروں کے مطالبات ہیں۔ یہ جو ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، اس پر ظاہر ہے کہ افغانستان کے اندر بھی تنقید ہو رہی ہے، اور افغانستان کے طالبان کے اندر بھی اختلاف رائے پایا جاتا ہے کہ اگر بہت سخت فیصلے پاکستان کی طرف سے کیے گئے ہیں تو بہت سخت فیصلے افغان طالبان کی طرف سے نہیں آنے چاہیے، اور اس قسم کے بیانات یا اس قسم کے فیصلوں سے دوریاں بڑھتی ہیں، خلیج میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ بجائے اس کے کہ اعتماد سازی کی طرف توجہ دی جائے، بجائے اس کے کہ جو مشترکہ چیلنجز ہیں، جیسے داعش تنظیم کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ پاکستان میں بھی جو ہے یہ حملے کرتی ہے، افغانستان کے اندر بھی حملے کرتی ہے، تو کم از کم ایک تنظیم کے حوالے سے تو یہ دونوں مل کے بیٹھ سکتے ہیں، کوئی حکمت عملی بنا سکتے ہیں۔ اگر ٹی ٹی پی کے حوالے سے، اگر گل بہادر گروپ یا باقی جو پاکستانی ملیٹنٹ گروپس ہیں یا پی ایل اے ہے،
اس کے حوالے سے اگر افغان طالبان نہیں بات کرنا چاہتے یا وہ نہیں کنٹرول کر سکتے یا وہ ان کو پاکستان کے حوالے نہیں کر سکتے یا ان کو ادھر ہی بسانا چاہتے ہیں یا اس حوالے سے بڑی سخت شرائط ہیں، پاکستان کی بھی ہیں افغانستان کی بھی ہیں، تو کم از کم یہ جو داعش تنظیم ہے اس حوالے سے تو دونوں ملک آپس میں کوئی مشترکہ حکمت عملی طے کر سکتے ہیں، کیونکہ جب تک یہ تحفظات کا اظہار ہوتا رہے گا افغان سرزمین کے حوالے سے تو پھر ظاہر ہے کہ کشیدگی رہے گی۔ آپ سفیر بدل لیں یا پھر مذاکرات کر لیں، تو جب تک دونوں طرف کا یہ سخت رویہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ داعش کی ٹریننگ کیمپس اگر افغانستان کے اندر موجود ہیں اور افغانستان کا الزام یہ ہے کہ یہ ٹریننگ کیمپس پاکستان کے اندر موجود ہیں، تو کیوں نہ مل بیٹھ کر اس ایک ٹیبل کے اوپر ایک ہی دفعہ یہ گلے شکوے بھی حل کر دیے جائیں، دور کر لیے جائیں اور ایک دوسرے کو ثبوت بھی دیے جائیں اور ایک جوائنٹ میکینزم بنایا جائے کہ کیسے اس درد سر سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ کچھ ہفتے پہلے وزارت صحت کے اشتراک سے سعودی عرب کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے پاکستان کی معروف فارماسیوٹیکل کمپنیوں سے اہم ملاقاتیں کی تھیں۔ یہ خبر میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کا لنک بنتا ہے اس بات سے کہ افغان سائٹ سے کہا گیا ہے کہ پاکستانی دوائیوں میں اثر نہیں ہے۔ ان ملاقاتوں میں مقامی ویکسین تیار کرنے والی کمپنیوں کے مالکان بھی شریک ہوئے۔ ملاقات کے دوران سعودی وفد نے پاکستان کی ویکسین سازی کی صلاحیتوں، فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی کارکردگی اور تیزی سے بڑھتے ہوئے پیداواری معیار کو سراہا۔ وفد نے حکومت پاکستان کے صحت کے شعبے میں انقلابی اقدامات اور موجودہ سازگار بزنس انوائرمنٹ کو بھی قابل تحسین قرار دیا۔ اس موقع پر کہا گیا کہ پاکستان اور سعودی عرب باہمی تعاون سے ویکسین کے شعبے میں خود کفالت حاصل کریں گے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا کہ مقامی ویکسین تیاری سے قیمتی زر مبادلہ بچے گا اور پاکستان تیزی سے خود انحصاری کی جانب گامزن ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مقامی سطح پر ویکسین کی تیاری کے لیے تمام تر عملی اقدامات یقینی بنائے جا رہے ہیں۔ اب جب ایک طرف تاجر چیخے مار رہے ہیں، افغان تاجر بھی، اور افغانستان کے اندر اختلاف رائے بھی ہے مختلف معاملات کے حوالے سے جس پر میں نے روشنی ڈال چکا ہوں، اور دوسری طرف ہم یہ خبر بھی پڑھتے ہیں کہ پاکستان میں فارماسیوٹیکل جو انڈسٹری ہے اس کی کارکردگی، اس کا معیاری اس کی پروڈکٹس، ادویات اور پھر ویکسین کی پاکستان کے اندر تیاری۔ شاید افغان طالبان چاہتے ہیں کہ ان کا تمام تر انحصار اور تمام تر جو لاکھوں افغان ہیں، جو کروڑوں افغان شہری ہیں، ان کا انحصار ہو جائے ہندوستان کے اوپر۔ اب انہوں نے کہا ہے، یہ جو میں نے جس صاحب کا نام لیا ہے، افغان وزارت خزانہ کے ترجمان عبدالقیوم نصیر نے یہ جو اعلان کیا ہے اس پابندی کا، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی آپ متبادل راستے ڈھونڈ لیں۔ اب متبادل راستے وہ شاید ظاہر ہے کہ ایک متبادل راستہ تو ان کے پاس ایک ہی بچا ہے، وہ ہندوستان کا ہے۔ اب ہندوستان کے اندر تیار ہونے والی ادویات جو ہیں یہ افغانستان میں آئیں گی، ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑی مارکیٹ ہو جائے گی۔ افغانستان کی مارکیٹ میں ظاہر ہے کہ کروڑوں لوگ وہاں پہ رہائش پذیر ہیں، لاکھوں جا رہے ہیں ایران سے، پاکستان سے۔ ایک بحرانی سی کیفیت، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر پابندی ہے، چند سال بعد ہسپتالوں میں آپ کو فیمیل نرس نہیں نظر آئے گی، خاتون ڈاکٹر آپ کو نہیں نظر آئے گی، خواتین کا علاج ہسپتالوں سے کیسے کرایا جائے گا جب وہاں پہ خواتین معالج نہیں ہوں گی۔ ایک بہت بڑے سوالات ہیں جو افغان طالبان کے سامنے ہیں، اور یہ جو بڑی پابندی لگائی ہے، یعنی پاکستانی میڈیسن افغانوں پہ بند کی ہے، کس نے بند کی ہے؟ افغان طالبان نے۔ تو یہ بہت سارے معاملات پہ سوچنا چاہیے، اور جو اعتماد سازی بیچ میں خراب ہوئی ہے، جو اعتماد کا فقدان بیچ میں پایا جاتا ہے، اس کی جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور جب تک یہ دونوں ملک ایک ساتھ بیٹھ کر اپنے مشترکہ مسائل حل کرنے پر بات نہیں کریں گے، یہ کشیدگی کی فضا اسی طرح برقرار رہے گی۔ خوشگوار خبریں آئیں گی اور پھر اس قسم کی پابندیوں سے خوشگوار خبریں جو ہیں یہ ہوا میں تحلیل ہوتی رہیں گی۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔